वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले भी हम न्यूज़ देख रहे थे और न्यूज़ में भी ये सिचुएशन देखी गई है कि तमाम जो पाकिस्तान के हम कह सकते हैं इस्लामाबाद कैपिटल सिटी जो है उसको दुल्हन की तरह सजाया गया है। तमाम मंदुबीन जो है जो आ रहे हैं पाकिस्तान में शिरकत करेंगे एससीओ कॉन्फ्रेंस में, उनके लिए पाकिस्तान वेलकम कर रहा है सबको। यहाँ पर आएँ, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की बात करें। फ्रेट क्योंकि हमारे लिए रीजन में जब ट्रेड होती है तो फ्रेट जो है वो बहुत ईजी हो जाता है, बहुत इन्फ्लेशन में कमी आती है और ये तमाम चीज़ें जब ही होंगी जब सब यकजा बैठकर फैसले करेंगे। तो एससीओ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी इसी हम कह सकते हैं कि मकसद की वजह से हुआ। और साथ साथ जब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान एक पीसफुल कंट्री होने के नाते जब तमाम मंदुबीन को वेलकम कर रहा है तो यहाँ पर ये जेस्चर पूरी दुनिया में जाता है कि हम सब एक पेज पे हैं, हमारे जो मुल्क के लोग हैं वो तमाम दुनिया को वेलकम करते हैं। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और चाहता ये है कि वो अपने लिए दुनिया में एक जगह बनाए, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करे। इन्वेस्टमेंट के हवाले से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं और यही ऑप्शंस हैं जो पाकिस्तान को आगे लेके जा रहे हैं। बिल्कुल। और अगर हम बात करें इकोनॉमिक कॉपरेशन की तो इस शंघाई ताउन तंजीम का बुनियादी मकसद जो है वो कॉपरेशन बिल्ड करना है और कॉपरेशन ही वो तमाम तरह अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खोलती है। वो इन्वेस्टमेंट हो, ट्रेड हो, वो अमन और सलामती की हो, डायलॉग होगा, बात होगी, एक टेबल पर बैठेंगे तो बहुत सारे मसाइल का हल मुमकिन है। हम बात करते हैं ब्रेक से पहले रशीद साफ़ी साहब से और अब सवाल करेंगे, हम बात करेंगे हुमायूं साहब से, तज्जिया लेंगे। हुमायूं साहब, मादनियात एक ऐसा शोबा है, नताशा ने भी जिक्र किया था रैकेडिक का। अब मादनी सिर्फ रैकेडिक तक नहीं बल्कि इससे बियॉन्ड है। पाकिस्तान बेपनाह वसाइल से माला माल एक मुल्क है, अल्लाह ताला की नेमत है। फिर साथ साथ टूरिज़्म, ये दो ऐसे शोबे हैं जहाँ पर शायद हमें इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की या इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। इनमें महारत रखते हैं इस एससीओ के मेंबर ममालिक और वो इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं। जी बिल्कुल रिजवान, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें जो पिछले साल हमारे अगर इस खत्ते में और अगर एससीओ के ही ममालिक के अंदर अगर हम उनके जो डायलॉग पार्टनर्स हैं, जिसमें टर्की की एग्जांपल ले लेते हैं, तो टर्की का टूरिज़्म का रेवेन्यू पिछले साल का $52 बिलियन वर्थ था। उसी तरह आईटी की अगर हम बात करें, अभी मलिक साहब ने भी जिक्र किया कि उसमें कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। खित्ते के कुछ ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे आईटी का रेवेन्यू अगर पिछले साल करें तो $250 बिलियन के ऊपर था जी। अब ये वो खिता है। और हम अगर अपनी सिर्फ पाकिस्तान की बात करें, और आपने भी जिक्र किया कि एससीओ का एक वन ऑफ द मेजर जो रीज़न है वो ये है कि इंटरकनेक्टिविटी बढ़े, रीजनल कम्युनिकेशन बढ़े, और उसके लिए हम ऑलरेडी बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ले डाउन कर चुके हैं। 250 मिलियन की आबादी वाला ये मुल्क है और यहाँ पे 63% यूथ बल्ज है। तो आप अंदाज़ा करें कि कितना बड़ा जो है रेवेन्यू का जो है आपके पास एक ख़जाना है। अच्छा, हम इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो एक जो बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेशन का है वो हमारा एक्सपैट पाकिस्तानी है, तकरीबन 4 मिलियन के करीब जो बाहर है, और वो सालाना 30 से 32 बिलियन डॉलर जो है वो भेजते हैं। अगर ये 63% बाल्ज और एससीओ के ये वो ममालिक जिसमें डॉक्टर आदिल ने अभी बताया था, फारूक साहब ने, कि कितना हमारा कल्चरल एफिनिटी है सेंट्रल एशिया के साथ अगर हम कर लें, मिडल ईस्ट के साथ हम कर लें, बहुत सारे ममालिक जो इसके अभी डायलॉग पार्टनर्स हैं जिन्होंने अभी दरख्वास्त भी दी हुई है फुल पार्टनर्स बनने की, जिसमें कतर भी है, जिसमें सऊदी अरेबिया है, जिसमें टर्की है और बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं। तो वहाँ पे हमारा एक्सपर्ट पाकिस्तानी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। हमने इसको टैप इन करना है, इस रेवेन्यू जनरेशन को, आईटी को, टूरिज्म को और एक्सपर्ट पाकिस्तानी को स्किल डेवलपमेंट के ऊपर। हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के फेज़ 2 के अंदर स्किल डेवलपमेंट का एक पूरा सेगमेंट है जिसमें हमने अपनी पॉपुलेशन को नर्सिंग के अंदर, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के अंदर, एजुकेशन सेक्टर के अंदर डेवलप करके उनकी स्किल को और उनको बाहर मुल्कों में भेजना है, क्योंकि बहुत बड़ी अशद ज़रूरत है। सऊदी अरेबिया का विजन 2030 आप ले लें जिसमें $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होनी है एक साल के अंदर। आप अंदाज़ा करें कि अगर आपका स्किल्ड लेबर जो यहाँ की ऑलरेडी सीपैक के फेज़ 1 की वजह से स्किल्ड हो चुकी है, जिन्होंने डैम्स के अंदर काम किया है, जिन्होंने कंस्ट्रक्शन के अंदर किया है, रोड्स के अंदर किया है, अगर उसको टैप इन करके इनके साथ हम सऊदी अरब के अंदर भेजते हैं, कतर के अंदर जी, वो देयर इज अ लिमिट, ऐसी बहुत बड़ी जो है वो लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर हम इनको टैप कर लेते हैं। अच्छा, अगर इनकी हम बात इसलिए कर रहे हैं कि हमने ऑलरेडी इस पे काम शुरू कर दिया और वो पोटेंशियल जो है आपको अगले 1 से 2 सालों के अंदर नजर आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सही।
राइट। डॉक्टर नूर से पूछते हैं कि एक तरफ हमारे पास ओवरऑल अगर आईटी के हवाले से बात करें कि मैं साफ़ी साहब से ही पूछना चाहूँगी बल्कि कि साफ़ी साहब एक तरफ हमारे पास आईटी का इन्होंने जिक्र किया, सऊदी अरब से हमारे रिलीजिस्टिक या स्ट्रेटेजिक जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। अगर हम बात करें कि आईटी को हमारे नेबरहुड में देखते हैं तो पेट्रोलियम से ज़्यादा सऊदी अरब की यहाँ पर आईटी की एक्सपोर्ट हो रही है। और फिर जब हम सऊदी अरब में देखते हैं न्योम सिटी के हवाले से जो इन्होंने कहा कि एक आईटी के लिए एक बड़ा रेवोल्यूशनरी कल्चर मौजूद है वहाँ पर, तो पाकिस्तान के लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हो जाती हैं थ्रू आउट। अगर इन्होंने स्किल्स की भी बात की, हम यहाँ पे भी थोड़ा डेवलपमेंट पे काम करें, अपने एक्सपर्ट्स को भी जो हैं उनको भी सर्टिफिकेशन के हवाले से उनके लिए भी कोई हम कह सकते हैं कि कोई ना कोई राह जो है वो तामीर करें और फिर उसके बाद यहाँ पर जो है वो आईटी के हवाले से कोई रेवोल्यूशन लाएं। जी नताशा, ये जो पाकिस्तान की आबादी है, हम तो बहुत अपने आप को कोसते हैं कि हमारी आबादी बहुत बड़ी है। यकीनी तौर पर आबादी पर कंट्रोल का भी कुछ बंदोबस्त होना चाहिए, लेकिन यही चीन है जिसका हम बार बार तज़किरा करते हैं कि उन्होंने अपनी बड़ी आबादी को अपना ताकत में तब्दील किया। और वो कैसे तब्दील किया? एम्पावरमेंट से, वो वोकेशनल ट्रेनिंग से, वो एजुकेशन से, वो रोज़गार के मौक़े पैदा करने से। तो पाकिस्तान, आप जानती है कि हम दुनिया के जो हमारे यहाँ यंगस्टर्स और नौजवानों की तादाद है वो हमारी आधी आबादी से ज़ायद वो नौजवानों पर मुश्तमिल हमारी आबादी है। तो जो आप सऊदी अरब का जो एग्ज़ाम्पल दे रही है, यकीनी तौर पर सऊदी अरब में भी पाकिस्तान के लिए बहुत पोटेंशियल है। अगर हम स्पेसिफ़िक इस एससीओ पे आ जाए और हम सिर्फ एससीओ ममालिक के बीच में टूरिज़म को स्ट्रीमलाइन करें, हमायूं साहब जो बता रहे थे, या हम एक दूसरे के साथ जो है स्किल एक्सचेंज का कोई प्रोग्राम जो हम उसको तरतीब दे, या स्पेशली उससे बढ़ के अगर मैं बात करूं, रिजवान ने शुरू में बहुत अच्छा क्वेश्चन किया था, अगर हम एससीओ के लेवल पे एक पीस एग्रीमेंट पे पहुंचे। सबसे की चीज़ जो है पाकिस्तान को इस वक्त, ना हमारे यहाँ हुनरमंदों की कमी है, ना हमारे यहाँ जो है स्किल्ड लेबर और स्किल्ड लोगों की ज़रूर उसमें कमी वाक़या है, लेकिन उसको कैटर किया जा सकता है। साफ़ी साहब, जॉब्स की तो कमी है ना, जॉब्स के लिए तो ओवरसीज ऑप्शंस हमारे पास रीजन में कितने खुल जाते हैं। जी, उसके लिए मैं यही बात कर रहा हूँ कि सबसे पहली शर्त आपके यहाँ अमन और इलाकाई अमन के लिए अगर एससीओ के प्लेटफार्म को इस्तेमाल किया जाए। ये तमाम ममालिक जो है इस किस्म के मसाइल से दो चार गुजरे हैं। रूस का हम बार बार तस्करा करते हैं, सोवियत यूनियन के टूटने के बाद देखिए रूस ने अपने आप को दोबारा संभाला। सदर पुतिन ने रूस को फिर एक माशी लिहाज से और फौजी लिहाज से दुनिया के एक ताकतवर मुल्क में तब्दील किया। यही चीन किसी ज़माने में एक एक नवाले के लिए इनके बाशिंदे तरसते रहे, लेकिन शी जिनपिंग के जो मुख्तलिफ इनिशिएटिव है, जिसमें उनका ग्लोबल इनिशिएटिव है, जिनका इसमें पीस इनिशिएटिव है, जिसमें अब हम कनेक्टिविटी का उनका जो एक इनिशिएटिव है, इन तमाम चीज़ों को उन्होंने ग्रेजुअली अडॉप्ट किया है। ये एक दिन में या किसी एक कॉन्फ्रेंस के नतीजे में हम ये गोल हासिल नहीं कर सकते। एससीओ के प्लेटफार्म से हम एक बुनियाद रख के कि हम एससीओ ममालिक के बीच में हम एक पीस एग्रीमेंट या पीस कोलैबोरेशन के एक एजेंडा में उसको शामिल करें। उसके बाद जो टूरिज्म की बात हम कर रहे हैं, जो हम जॉब अपॉर्चुनिटी और क्रिएशन की बात कर रहे हैं, उस पर अगर हम जाएंगे तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की जो बड़ी आबादी है, पाकिस्तान का जो बड़ा जोग्राफिया है, वो न सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए बल्कि इस पूरे खित्ते के लिए, इस पूरे यूरो एशिया के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो सकता है। और आखिरी बात मैं कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब और जीसीसी कंट्रीज़ का जो आपने नताशा जिक्र किया, सिर्फ इस आईएफसी के तहत अगर पाकिस्तान अपनी फूड सेक्टर को और एग्रीकल्चर सेक्टर को उनकी रिक्वायरमेंट जीसीसी कंट्रीज़ के रिक्वायरमेंट के तहत दाएँ तो पाकिस्तान उस पूरे खित्ते के लिए एक फूड बास्केट बन सकता है, और उसका आगाज अल्हम्दुलिल्लाह हो भी गया है। और ये चावल की बरामद के वाले से बड़ी अच्छी खबर भी हमने शेयर की थी अपने नाज़रीन से। अगर हम थोड़ी सी बात करें डॉक्टर फारूक आदिल साहब के, तालीम एक ऐसा शोबा है, सदर ने इनका जिक्र किया रशीद साफ़ी साहब ने, 30 करोड़ से ज़्यादा लोगों को बहुत कम वक्त में गुर्बत की लकीर से ऊपर लेके आना, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ख़ासतौर पर अगर तरक्की पजीर ममालिक को देखा जाए। तो तालीम, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने 2025 को तालीम का साल करार दिया है। पाकिस्तान में बहुत सारे नौजवान हैं, उनकी तालीम मुकम्मल होनी है। जो इस एससीओ के रुकन ममालिक हैं उसमें बेशतर ममालिक का लिटरेसी रेट मोर देन 95% है। हम क्या इस्तेफादा कर सकते हैं? अच्छा देखिए रिजवान, बुनियादी जो कॉन्सेप्ट है एससीओ का
اور جو اسپرٹ ہے شنگھائی وہ یہی ہے. اور ہم پاکستان سے بات شروع کرتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ اتنی بڑی تعداد نوجوانوں کی فارغ التحصیل ہونے والی ہے، ایک بات. اور کچھ تعداد ایسی بھی ہے ہمارے یہاں بچوں کی جو ابھی تک اسکول تک نہیں جا سکے ہیں. تو اس وقت ہماری ریاست کی، میں حکومت نہیں کہہ رہا ہوں، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کی پرائرٹی یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو اسکول میں نہیں جا سکے انہیں اسکول میں لے کے آئیں. اور جو فارغ التحصیل ہو رہے ہیں وہ بڑے پرپزفلی ان کی ایجوکیشن ہونی چاہیے اور ان کو مختلف شعبوں میں تاکہ کھپایا جا سکے. اور اس مقصد کے لیے آپ کے پاس چائنا موجود ہے، آپ کے پاس سعودی عرب اور گلف کنٹریز موجود ہیں، اور یہ سینٹرل ایشین ممالک اور جو شنگھائی کے ایس سی او کے جو ممالک ہیں اس سب میں یہ مواقع بھی موجود ہیں. اور ایک تو یہ کہ لوگوں کو کھپانے کے، اور دوسرے کوآپریشن کے اور مختلف سیکٹرز میں جانے کے. ابھی آپ جو بات کر رہے تھے آئی ٹی کی، اور آئی ٹی کے جو اسپیسیفک آپ بات کرنا چاہ رہے تھے کہ میں تو اکنامکس کا آدمی نہیں ہوں، لیکن جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ آئی ٹی دنیا کا مستقبل ہے، اور ہمارے یہاں اس بات کی بہت زیادہ گنجائش موجود ہے کہ ہم آئی ٹی ایکسپورٹ کر سکیں. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت 2 بڑے آئی ٹی کے ہب بنائے جا رہے ہیں، ایک اسلام آباد میں، ایک کراچی میں. اس کے علاوہ پاکستان کے بہت سارے اضلاع میں چھوٹے چھوٹے اس کے ہب بنائے جا رہے ہیں جس میں نوجوان سیکھ سکتے ہیں، نوجوان چھوٹے چھوٹے آپ اسٹارٹ اپس کر سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ نیشنل اور انٹرنیشنل کمپنیز اس میں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا اور وہ کاروبار وہاں کر سکتے ہیں اور اپنے انوینشنس لا سکتے ہیں. تو یہ ہمارے یہاں یہ ارینجمنٹ موجود ہے، اور اس پر حکومت کی بڑی زیادہ توجہ ہے، موجودہ حکومت کی. ابھی 1-1.5 مہینے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف نے آپ کے یہاں کیا بحریہ ٹاؤن کے آس پاس ایک اس ہب کا افتتاح کیا ہے جو 12-15 منزلہ وہ عمارت ہے. بالکل. اور ایس آئی ایف سی کے اندر بھی آئی ٹی کو کافی فروغ دیا. آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ٹائم میں نیکسٹ اسٹیپ کے حوالے سے اور بہت سارے جو ایسے افتتاحی مراحل جو ہے ہم نے دیکھے. اور یہی ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئی ٹی کے لیے سب سے زیادہ ایک لانگ ٹرم ویژن کی نشانی یہی ہے کہ یہاں پہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، جو خاص کر ینگسٹرز ہیں جو ہوپ لیس ہو چکے تھے، جن کے پاس ہوپس نہیں تھیں کہ آگے پاکستان میں جابس کا کیا ہوگا، آئی ٹی نے ان کو ایک ریولیوشن دیا. اور تمام ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اب ایک لہر چلی ہے کہ آئی ٹی کی طرف سب بڑھ رہے ہیں. میں منظور ملک صاحب سے پوچھنا چاہوں گی سر، یہ بتائیے کہ ایک طرف ہم ایس سی او کا ہی ذکر کریں گے اگین، کہ ایس سی او میں جو ایک ریجن کنیکٹیوٹی ہے یا ریجنل کنیکٹیوٹی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں سب سے زیادہ کرنسی کے اوپر بھی فوکس ہو رہا ہے. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ کچھ کرنسی کے حوالے سے بھی بات ہوگی؟ جو ٹریڈ ہوتی ہے، ہم رشیا سے بارٹر سسٹم کرتے ہیں، ایران کے ساتھ بھی ہم کچھ بارٹر سسٹم کے تحت ہی جو ٹریڈنگ کرتے ہیں. تو کیا لگتا ہے کہ رشین یا جو ایک ہم کنیکٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں یہاں پر پورے ریجنل، تو اس میں کرنسی کا کیا رول ہوگا اور کون سی کرنسی باسکٹ ممکن ہے کہ وہ بن سکتی ہے، اور ایس سی او کے اندر کیا امکانات ہیں کہ ایس سی او کے اندر اس کو فروغ مل سکتا ہے کچھ؟ جی یقیناً بڑی اہمیت کا حامل کوشچن آپ نے کیا. اور جو معاشی تعاون ہے، تجارتی تعاون ہے، یا جو چیلنجز ہیں اس کو اوور کم کرنے کے حوالے سے یقیناً ہماری جو قیادت ہے اس کی جو بات چیت ہے، جیسے چائنی پرائم منسٹر کے ساتھ بھی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی. اور رشیا جو ہے ان کے ساتھ بھی ہمارا جو کولیبریشن ہے اقتصادی اور معاشی اگر فرنٹ پہ بات کریں تو حالیہ دنوں میں بہت زیادہ اس میں پیش رفت ہوئی ہے، کیونکہ ان کے کئی وفود اس سے پہلے بھی پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں. حال ہی میں ہمارے منسٹر پیٹرولیم مصدق ملک صاحب، علیم خان صاحب، تو کافی وفود ہمارے ماسکو میں گئے، ان کی نیگوسیشن ہوئی ہے. تو یہ جو مواصلاتی رابطے ہیں، کنیکٹیوٹی ہے، جس طرح ہم علاقائی استحکام کی بات کر رہے ہیں، علاقائی تعاون کو فروغ دینے کی بات کر رہے ہیں، تو جو معاشی ترقی یہ ایک مشترکہ ایک ڈریم ہے جتنے بھی رکن ممالک ہیں. اور یہ کیونکہ تنظیم بہت اہمیت کی حامل ہے، جس طرح میرے کولیگز نے بالکل درست کہا کہ اگر رقبے کی بات کریں، صافی صاحب نے جس طرح کہا، تو دنیا کا سب سے زیادہ اگر دیکھیں تو آبادی، رقبہ اور جی ڈی پی تو وہ اسی خطے میں جس کے رکن ممالک ہیں. اور رشیا اور چائنا جو ہے وہ اہم ترین ممالک ہے دنیا کے، کیونکہ جس تیزی سے اقتصادی اور معاشی ترقی ان دونوں ممالک نے حاصل کی ہے،
ان کے تجربات سے ہم یقیناً فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور اگر ہم ان کے تجربات سے فائدہ نہ اٹھائیں تو یقیناً یہ پاکستان کے ایک سفارتی امتحان بھی ہے, جو کانفرنس ہے جو ہم سفارتی اچیومنٹ کہتے ہیں. تو میں امتحان اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کیا حاصل کر سکتا ہے اور کس طرح حاصل کرنا چاہیے, اس کے حوالے سے بہت سنجیدہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ اسی طرح ہو سکتے ہیں کہ اس کی جو انفورسمنٹ ہے, اس کی جو عمل درآمد ہے, امپلیمنٹیشن ہے, یہ ایک بنیادی عمل ہوگا. کہ اگر ہم ایم اے یو کر لیں, میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ پہ دستخط ہو جاتے ہیں لیکن اس کے بعد عمل نہیں ہوتا, تو میرا خیال میں اب دونوں اطراف سے اور جتنے بھی رکن ممالک ہیں وہ سنجیدہ بھی ہیں کہ جو بھی ایگریمنٹ ہمارے ہوئی ہیں اقتصادی اور معاشی جو پیکٹ ہوئی ہیں اس پہ عمل درآمد کیا جائے. اور اس کے رزلٹ تب ہی آئیں گے کہ یہ جو مہنگائی ہے, بے روزگاری, ان امپلائمنٹ, یہ سب سے بڑا چیلنج ہے جو غربت ہے. اور جس طرح صافی صاحب نے, بالکل میں ان کو انڈورس کرتا ہوں کہ جو پیس ایگریمنٹ کی بات کی کہ اس وقت سب سے زیادہ اگر ضرورت ہے تو امن کی ہے. دیکھیں اگر امن ہوا تو معاشی ترقی ہوگی, بالکل ایسا اور اگر سیاسی استحکام ہو تو معاشی ترقی ہوگی تو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج اس وقت یہ ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہونی چاہیے, تمام سٹیک ہولڈر ایک پیج پہ ہونا چاہیے. سیاسی جماعتیں اگر اپوزیشن میں تو ان کو بھی ذمہ دارانہ ایک کردار ادا کرنا چاہیے, پولیٹیکل میچورٹی کا اظہار کرنا چاہیے, تب یہ جو خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے. اور یقیناً ڈائریکشن ٹھیک ہے, ہماری جو قیادت ہے وہ اس وقت بالکل پرعزم ہے, ان کا ایک فل ڈٹرمنیشن بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح پالیسیوں میں تسلسل کو یقینی بنایا جا رہا ہے, جس طرح ڈیجیٹلائزیشن پہ حکومت کاربند ہے اور اصلاحاتی جو ایجنڈا اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے, تو یقیناً جو ریفارم پیکج ہے اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. اور ہمیں ان ممالک کے تجربات سے ڈٹرمنیشن کے ساتھ ایفرٹس بھی نظر آ رہے ہیں. بالکل, اور یہ اگر اسپیڈ یہی رہے تو بہت آگے بڑھ سکتے ہیں ہم, اسی اسپیڈ کے تھرو جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. بالکل. سرفراز رانا صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں, آپ تجزیہ کار ہیں. سو انٹرنیشنل ریلیشن کے حوالے سے آپ کی جو ایک ایکسپرٹیز ہے وہ بہت زیادہ ہے. ان سے بھی ہم ایک ریجنل کنیکٹیوٹی کے حوالے سے پوچھنا چاہیں گے کہ ایک طرف چائنیز پریمیئر کا آنا, دوسری طرف ایس سی او کا انعقاد ہونا. ایس سی او کے انعقاد کے ساتھ ساتھ جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ایک ملکی سربراہان ہیں ان کی آمد ہوئی ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہم نارملی ڈیلیگیٹس آتے ہیں, ایک یہ ہے کہ جو ہمارے پرائم منسٹر لیول کے جو لوگ آ رہے ہیں. پھر کل ہمارے شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر صاحب بھی اس ایس سی او ایونٹ کا انعقاد کریں گے, اسٹارٹ کریں گے. کتنا امپورٹنٹ ہے یہ ہمارے لیے ایونٹ, اور خاص کر پوری دنیا میں جو یہ ایک میسج جا رہا ہے وہ کتنا زیادہ ایک ہم ایک کہہ سکتے ہیں نا کہ ٹرو پنچ کر پا رہے ہیں؟ جی دیکھیں, اس وقت دو تین چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. پہلے تو یہ کہ اس وقت, جی آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی آپ کے, ہم سن پا رہے ہیں. جی شکریہ. ایکچولی دو تین بنیادی چیزیں ہیں جن کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ اس وقت جو سیاسی استحکام ہے وہ کسی بھی ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ سیاسی استحکام اس وقت جو ہے نا پورے خطے اور پوری دنیا کا مسئلہ ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر اس وقت کوئی ایسا براعظم یا کوئی ایسا کانٹیننٹ موجود نہیں ہے جہاں پہ اس وقت دنیا کے اندر جنگیں نہ ہو رہی ہوں, اور جہاں پہ اس وقت جو ہے وہ دہشت گردی کے خطرات اور جہاں پہ اس وقت ایکسٹریمزم اور سیپریٹزم کے خطرات نہ ہوں. تو اس تمام سچویشن کے اندر جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا ایک کردار ہے وہ اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے. اور اس کے اندر شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے اندر جو کیپیسٹی ہے وہ اس وقت ایک کیپیسٹی ہے کہ وہ ان تمام ایشوز کو ڈیل کر سکتی ہے. پولیٹیکلی اگر آپ دیکھیں ان کی کیپیسٹی ہے, اسٹریٹجک معاملات کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ان کی انٹینٹ بھی ہے, ول بھی ہے اور کیپیسٹی بھی ہے ان تمام ایشوز کو ڈیل کرنے کے لیے. اور اگر آپ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا جی ڈی پی دیکھیں تو یہ آل ٹوگیدر 7-8-10 کنٹریز کا جو جی ڈی پی ہے وہ تقریباً مور دین 40% ہے, پوری دنیا کا گلوبل جی ڈی پی کا 40% ہے. اور اگر آبادی کے لحاظ سے دیکھیں تو اس وقت جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی آبادی ہے وہ تقریباً مور دین 60% آف ٹوٹل ورلڈ پاپولیشن ہے. تو ان تمام اگر اعداد و شمار کو ہم اپنے سامنے رکھیں تو ان تمام اعداد و شمار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا جو کردار ہے پوری دنیا کے اندر, وہ چاہے امن کے حوالے سے ہے, وہ چاہے کنیکٹیوٹی کے حوالے سے ہے, وہ چاہے اکنامک پراسپیرٹی کے حوالے سے ہے, وہ چاہے دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے ہے, تو شنگھائی کوآپریشن کا کردار جو ہے انتہائی بڑھ جاتا ہے. نمبر 1. نمبر 2, میں یہ اس کے اندر جو چند چیزیں ہیں مثال کے طور پہ کہ اس وقت دہشت گردی کے خطرات جو ہیں وہ پورے خطے کے اندر ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی جو ہے پاکستان کو بھی افیکٹ کر رہی ہے, روس کو بھی اس کے خطرات ہیں, چین کے اندر بھی اس کے خطرات ہیں. تو دہشت گردی ایک ایسا کامن ہمارا انٹرسٹ ہے, کامن آبجیکٹو ہے جو ہمیں اس ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھا کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ ہم دیکھیں تحریک طالبان پاکستان. اکانومی کے حوالے سے اگر دیکھیں کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن نے اس وقت بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو VN کو
جو کہ چائنا کا اور پریزیڈنٹ شی کا وین ہے. اور یہ وین کیا ہے؟ ون ون کوآپریشن ہے. اس کے اندر میوچل رسپیکٹ ہے, میوچل کوآپریشن ہے, میوچل پراسپیرٹی ہے. سو اس کے اندر ٹوٹل ایک ون ون کوآپریشن ہے. تو بنیادی طور پہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن نے بی آر آئی کو انکارپوریٹ کر دیا اپنے اندر. یعنی اب شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن بی آر آئی کی رسپانسبلٹی لے کے اور وہ اس کو آگے لے کے چلے گی. اور ہمیں پتا ہے کہ بی آر آئی کے اندر جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے, یہ جو راہداری ہے, معاشی راہداری ہے, یہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے. یعنی اگر بی آر آئی ایک تاج ہے تو اس کے اندر جو ایک جیول ہے وہ سی پیک ہے, چائنا پاکستان فلیگ شپ منصوبہ سی پیک ہے بی آر آئی کا. جی, فلیگ شپ منصوبہ ہے, اور یہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے جو کہ کامیابی کی طرف ہے. اس وقت فیز 2 اس کا سٹارٹ ہو چکا ہے. اور فیز 2 چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے اندر اس وقت آپ دیکھیں کہ پہلے فیز کے اندر آپ نے دیکھا کہ ہم نے روڈز بنائے, انرجی کا جو کرائسس تھا اس کو ایڈریس کیا, کنیکٹیوٹی کو امپروو کیا پاکستان کے اندر. اب سیکنڈ فیز کے اندر ہم اسپیشل اکنامک زونز بنانے جا رہے ہیں. اب عام فہم یا عام آدمی کے لیے اسپیشل اکنامک زون جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں بنیادی طور پہ؟ کہ کسی بھی ملک کے اندر اس ملک کی جو جی ڈی پی گروتھ ہے اس کو یہ انکریز کرتے ہیں, اور اسپیشل اکنامک زون جب بن جاتے ہیں تو وہاں پہ پوری دنیا سے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اٹریکٹ ہوتی ہے اور آپ کے ملک کے اندر آتی ہے. تو ڈیفینیٹلی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا ایک اور جو گلوبل رول ہے جو میں دیکھ رہا ہوں اس وقت بڑھتا ہوا, وہ گلوبل رول یہ ہے کہ اس وقت جو ویسٹرن اور لبرل آرڈر تھا مثال کے طور پہ, وہ فیل اور ڈکلائن ہوتا ہوا نظر آتا ہے. یہ لبرل آرڈر جو ویسٹ نے بنایا, جس کے اندر انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کو بنایا, ورلڈ بینک کو بنایا, آئی ایم ایف کو بنایا, یہ گلوبل باڈیز بننے کے بجائے یہ ویسٹ اور امریکن باڈیز بن گئی. آپ اس وقت دیکھیں کہ یونائٹڈ نیشنز کا جو رول تھا وہ کیا تھا؟ پوری دنیا کے اندر امن کو قائم کرنا اور پوری دنیا کے اندر جنگوں کو روکنا, جنگوں کا تدارک کرنا. کیا یونائٹڈ نیشن اپنے اس مینڈیٹ کو پورا کرنے میں ابھی تک کامیاب ہوا ہے؟ تو اس کا جواب کلیئرلی نہیں ہے. اگر ہم پوری دنیا کے اندر اس وقت جنگی اعداد و شمار کو دیکھیں, نمبر 1. نمبر 2, اگر آپ معاشیات کے حوالے سے دیکھیں تو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے اندر جو ووٹنگ ریشو ہے ویسٹ کی اور امریکہ کی, اگر دیکھیں تو باقی پوری دنیا کی ووٹنگ ریشو کم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ویسٹ اور امریکہ کے ایک ایکسپلائٹیو انسٹرومنٹ اور ٹول بن گئے ہیں. وہ بجائے یہ کہ پوری دنیا کے انٹرسٹ کو سرو کریں بلکہ وہ امریکہ اور ویسٹ کے انٹرسٹ کو سرو کر رہے ہیں. اچھا سرفراز رانا صاحب, یہ تو باتیں یو این جی اے کے اجلاس کے موقع پر بھی ہوئیں اور وہاں پر کنسرنز کا اظہار بھی کیا گیا. جی, مجھے اگر آپ چند سیکنڈ دیں میں اپنے آرگومنٹ کو کمپلیٹ کر دوں. جی اگر آپ اس پوری سچویشن کے اندر دیکھیں, یہ پوری مایوس کن سچویشن ہے. اس پوری مایوس کن سچویشن کے اندر اگر ایک امید کی کرن سامنے بن کے سامنے آ گیا تو وہ شنگھائی تعاون تنظیم ہے. اور ان کا جو ریکارڈ ہے, رشیا کا ریکارڈ دیکھیں, چائنا کا ریکارڈ دیکھیں. چائنا نے پچھلے 2000 سال میں, یہ ہنری کسنجر اپنی کتاب آن چائنا کے اندر لکھتے ہیں, پچھلے 2000 سال میں کسی بھی ملک کی 1 انچ ٹیریٹری کو انویڈ نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ کہ ان تمام کنٹریز کے جو کریڈینشلز ہیں وہ انتہائی ہیلدی کریڈینشلز ہیں. اور یہ تمام کنٹری جو شنگھائی تعاون تنظیم کے ممبر ممالک ہیں, ان کے اندر پوٹینشیل بھی ہے, کیپیسٹی بھی ہے اور ول بھی ہے کہ یہ پوری دنیا کا جو ڈس آرڈر ہے اس کو دوبارہ سے آرڈر میں لے کے آ سکتے ہیں. تو سرفراز صاحب پھر یہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان بھی اپنی یہ جو تمام کہتے ہیں نا صورتحال ہے ان سے بھی سیکھے, اور یہ وقت ہے کہ اپنے آپ کو منوائے, اکانومک ڈپلومیسی کریں, بزنس ڈپلومیسی کریں, اور خاص کر ان تمام چیزوں کو دیکھیں کہ بزنس کیسے ڈیولپ ہو سکتے ہیں. میں فاروق صاحب سے بھی پوچھنا چاہوں گی. فاروق صاحب, ایک طرف ہمارے پاس جو اگر ہم بزنس اکانومک ڈپلومیسی کے حوالے سے بات کرتے ہیں, بزنس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, تو آپشن یہ موجود ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم وہ ریلیشنز رکھیں جو ہمیں بزنسز اور ٹریڈ کے ڈیولپمنٹ میں مدد دیتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایس سی او کے بعد ہمارے لیے جو ٹریگرز ہوں گے, اگر ہم نے تمام چیزیں ٹیپ کر لی ہیں, خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. صدر مملکت آصف علی زرداری کی جانب سے چین کی اسٹیٹ کونسل کے وزیر اعظم لی چیونگ کے اعزاز میں ظہرانہ. اس ظہرانے میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کی شرکت. اہم خبر, صدر مملکت آصف علی زرداری کی جانب سے چین کی اسٹیٹ کونسل کے وزیر اعظم لی چیونگ کے اعزاز میں ظہرانہ دیا گیا. ظہرانے میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کی شرکت. ظہرانے میں وفاقی وزراء, سروسز چیفز, ممبران پارلیمنٹ, سفارتکار, صحافی
اور اعلیٰ حکام نے بھی شرکت کی ہے۔ اس ظہرانے میں صوبائی گورنرز اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف بھی موجود رہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی جانب سے چین کی اسٹیٹ کونسل کے وزیر اعظم لی چیانگ کے اعزاز میں ظہرانے میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کی شرکت۔ اس کے علاوہ وفاقی وزراء، سروسز چیفز، ممبران پارلیمنٹ، سفارتکاروں، صحافیوں اور اعلیٰ حکام کی شرکت۔ ظہرانے میں صوبائی گورنرز اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے بھی شرکت کی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی جانب سے چین کے اسٹیٹ کونسل کے وزیر اعظم کی لی چیانگ کے اعزاز میں ظہرانہ دیا گیا ہے، اور اس ظہرانے میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی بھی شریک تھے۔ پی ٹی وی نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ جون 2017 جب وزیر اعظم محمد نواز شریف کی قیادت میں پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم کا مستقل رکن بن کر عالمی افق پر جگمگایا۔ Today is a historic day for Pakistan. The SCO gives us a powerful platform for partnerships to promote peace, build trust and spur economic development for shared prosperity. اکتوبر 2024 آج ایک بار پھر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان پہلی بار ایس سی او کے اجلاس کا میزبان بن کر عالمی توجہ کا مرکز و محور بن چکا ہے۔ SCO represents a promising future and I reaffirm Pakistan's commitment to working together to strengthen SCO as an active and integrated regional forum to achieve our common objectives of peace and prosperity in line with the Shanghai spirit. ایس سی او پاکستان 2024 میں شرکت کے لیے پاک سرزمین پر آنے والے سربراہان مملکت اور معزز مہمانوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید۔ ایس سی او سمٹ اسلام آباد 2024 کا انعقاد۔ محفوظ اور خوشحال خطے کے لیے پاکستان کی ایک اور سفارتی کامیابی۔ پاکستان، چین، روس، ایران، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، بھارت اور بیلاروس پر مشتمل علاقائی اتحاد کے بنیادی اصول، ماحول دوست معاشی شراکت داری اور دہشت گردی کے خلاف سیکیورٹی تعاون، مشترکہ مسائل اور اجتماعی کاوشوں کا اہم سنگ میل۔ ایس سی او سمٹ اسلام آباد 15-16 اکتوبر 2024۔ جون 2017 جب وزیر اعظم محمد نواز شریف کی قیادت میں پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم کا مستقل رکن بن کر عالمی افق پر جگمگایا۔ Today is a historic day for Pakistan. The SCO gives us a powerful platform for partnerships to promote peace, build trust and spur economic development for shared prosperity. اکتوبر 2024 آج ایک بار پھر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان پہلی بار ایس سی او کے اجلاس کا میزبان بن کر عالمی توجہ کا مرکز و محور بن چکا ہے۔ SCO represents a promising future and I reaffirm Pakistan's commitment to working together to strengthen SCO as an active and integrated regional forum to achieve our common objectives of peace and prosperity in line with the Shanghai spirit. ایس سی او پاکستان 2024 میں شرکت کے لیے پاک سرزمین پر آنے والے سربراہان مملکت اور معزز مہمانوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید۔
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله जी तो नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम वापस आ गए और हम बात कर रहे थे SCO सरबराही इजलास की, जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा है। डॉक्टर फारूक आदिल साहब से हम जानना चाह रहे थे इस SCO इजलास से, जो कि कोऑपरेटिव एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद इश्यूज़ को रिजॉल्व करना है, नई राहें तलाश करना है। पाकिस्तान में होने वाला इजलास कितना सूदमंद साबित होगा, इसमें नए मेंबर ममालिक ने भी दरख्वास्त रखी है, वो भी रुकन बनना चाहते हैं, मुबस्सर ममालिक हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इसका हिस्सा हैं। पॉलिटिकली इसका इम्पैक्ट क्या होगा? डॉक्टर साहब, 2024 UNGA के बाद बहुत सारे सवालात उठे, लेकिन अब SCO और बहुत सारी दूसरी ब्रिक्स की बात भी की जाए या आसियान की बात की जाए, तो ये वो फोरम्स है जहाँ पर सवालात उठते हैं और फिर उनको रिजॉल्व करने के लिए गुफ्तगू भी होती है। तो SCO भी किरदार अदा करेगी इसमें? जी शुक्रिया रिजवान। देखिए SCO एक बहुत ही अहम किरदार अदा करने जा रही है और पाकिस्तान की ख्वाहिश होगी कि वो ये काम करे। ये जो आप रीजनल कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, बिज़नेस की बात कर रहे हैं और बहुत सारे मौक़े की बात कर रहे हैं, वो क्या हैं? उनकी हम बहुत तफसील से गुफ्तगू कर चुके, साफ़ी साहब ने की, हुमायूं साहब ने और मलिक साहब सब ने की, लेकिन एक उसके अंदर जो इरिटेंट है उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। जो हमारे ये सारे प्लान्स हैं उसमें जो चीज़ एक रुकावट है वो है टेररिज्म, और जिसकी बुनियादें हमारे पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान में रखी हुई हैं और इधर उधर और भी फैली हुई हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान उसको बुनियाद फराहम करता है और उसकी वजह से यहाँ अफ़गानिस्तान के अंदर, अफ़गानिस्तान के इर्द गिर्द के ममालिक में, पाकिस्तान के अंदर मसाइल पैदा हो रहे हैं और सरमायाकारी के रास्ते में भी रुकावटें हैं। और फिर ऐसे भी एलिमेंट अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं जो इस सारे प्लान को, CPEC को भी, BRI को भी, इन सब चीज़ों को रुकवाना चाहते हैं, जिसके हमें मज़ाहिर हमें नज़र आए। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका हम इलाज क्या करें। तो इसका इलाज दरअसल अफ़गानिस्तान से शुरू होता है और अफ़गानिस्तान
ہی ایک ایسا ملک ہے جس نے اپنی غیر ذمہ داری سے اپنے لیے یہ مواقع لوز کر رہا ہے. مثلاً یہ 2015-16 سے افغانستان اس میں کسی نہ کسی ایسی حیثیت سے اس میں شریک ہو رہا تھا، لیکن اس نے تاشقند میں اور ایک آدھ اور جگہ پر صدر کی سطح پر افغانستان نے بڑی عجیب و غریب طرز عمل کا اظہار کیا، جس کی وجہ سے سارے رکن ممالک اس سے منغز ہوئے کہ یار یہ کوئی طریقہ ہے ملٹی لیٹرل فورم پہ آ کے بات کرنے کا. تو اس نے اپنے آپ کے لیے یہ جگہ لوز کی. ایک تو یہ کہ اسے واپس لانے کی ضرورت ہے، اور ہم کیسے واپس لا سکتے ہیں؟ 3 اسی SCO کے رکن ممالک میں 3 ایسی طاقت موجود ہیں، طاقتیں جن کے اثرات افغانستان پہ موجود ہیں. جیسے چائنا، چائنا وہاں انویسٹمنٹ بھی کرنے جا رہا ہے، کر بھی رہا ہے. رشیا، اس کے بھی بالکل اسی طرح کے منصوبے ہیں اور اس پہ وہ آگے بڑھ رہا ہے. اور ایران. یہ 3 ممالک ایسے ہیں جو اس وقت افغانستان پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، اور خوش قسمتی سے یہ تینوں لوگ یہاں اسلام آباد میں SCO میں موجود ہیں. تو یہ ایک بہترین اپرچونٹی ہے کہ آپ افغانستان کو پولیٹیکلی بھی راہ راست پر لے کے آئیں، اور جو سرمایہ کاری اور بزنس اور کنیکٹیوٹی میں جو افغانستان کی وجہ سے ہرڈلز ہیں ان کو ہم دور کرنے میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں، اور جو سائیڈ لائن ہو گیا افغانستان اس کو واپس لانے. بڑی زبردست بات. جب سائیڈ لائنز کا ذکر ہو رہا ہے تو میں رشید صافی صاحب سے پوچھنا چاہوں گی. رشید صافی صاحب، کیا اپرچونٹیز ہیں ہمارے پاس کہ اگر ہم بات کریں سائیڈ لائنز کی میٹنگ کی، خاص کر جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایسا فورم ہوتا ہے، جب بھی کوئی ایسے ایونٹس ہوتے ہیں، اوکیزنز ہوتے ہیں، تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ سائیڈ لائنز میں کیا اقدامات ہو سکتے ہیں، سائیڈ لائنز میں کون سی میٹنگز ہو سکتی ہیں، کیا کیا چیزیں طے پا سکتی ہیں، اور کتنا ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ گھل مل سکتے ہیں جو آنے والے دنوں میں اپرچونٹیز کریٹ کرے. تو کیا لگتا ہے آپ کو، اور کن کن چیزوں پہ ہمیں ابھی تھوڑا سا ٹارگیٹڈ رہنا چاہیے؟ جی نتاشا، سب سے زیادہ ٹارگٹ تو ہمیں سیکیورٹی اور پیس کوآپریشن پہ رہنا ہے، اور اس سلسلے میں آپ جانتی ہے کہ 2 روز سے چینی وزیر اعظم پاکستان میں موجود ہے، اور ان کے ساتھ کافی حد تک پاکستان نے بہت سارے مسائل پہ ڈسکشن بھی کی، اور وزیر اعظم صاحب اور ان کی ٹیم کو اطمینان ہے کہ چین کو سیکیورٹی کے حوالے سے بہت ساری چیزوں پر راضی کیا گیا ہے. ایک تو جو آپ بائی لائٹرل اور سائٹ پہ کہتے ہیں، یہ تو SCO سے ہٹ کے یہ چینی مہمان کی مہربانی تھی کہ وہ 2 دن پہلے آئے اور 1 دن بعد SCO سے جائیں گے. اتنی بزی وزیر اعظم، اتنے بڑے ملک کے وزیر اعظم، اور پاکستان کے ساتھ ان کے قربت کا یہ اندازہ کہ وہ 4 دن. رشید صافی صاحب، میں آپ کو یہاں انٹرپٹ کروں گی اور پوچھوں گی کہ جو ہمارا چائنا کے ساتھ ایک ریلیشن رہا ہے، تو کیا وہ جو ابھی تھوڑا سا پاسٹ میں کچھ ایسے انسیڈنٹس ہوئے، تو کیا یہ سٹینز وائپ آؤٹ ہو جائیں گے؟ بالکل وہ صاف ستھرا ہوتا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا، میں یہی آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ سیاسی طور پر اور جو آپ انٹرنیشنل سیناریوں میں دیکھیں تو جو چینی وزیر اعظم ہے وہ دنیا کے طاقتور ترین وزرائے اعظم میں ان کا شمار ہوتا ہے. وہ پاکستان میں 4 دنوں کے لیے دورے پہ ان کا آنا اتنی مصروفیت کے باوجود، یہ اس بات کی غمازی ہے، اس بات کی علامت ہے کہ ماضی قریب میں جو ہم سیاسی طور پر پاکستان اور چین کے تعلقات کو کچھ دانستہ یا غیر دانستہ طور پر نقصان پہنچانے کا جو ہم نے ایک ارتکاب کیا تھا، اس کا کافی حد تک ہمیں ازالہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. کل آپ جانتی ہے کہ چینی وزیر اعظم نے گوادر ایئرپورٹ کی سافٹ لانچنگ کر دی. وہ پاکستان کا تو کیا اس خطے کا ایک جدید ایئرپورٹ شامل ہوگا. ہم CFAC کے دوسرے فیز میں جا رہے ہیں. ہم جو ہے بائی لیٹرل اور اسٹریٹجک تعلقات کے ایک نئی جہتوں پہ پہنچ رہے ہیں. وزیر اعظم سے چینی وزیر اعظم کی ملاقات ہو چکی ہے، صدر پاکستان سے ہو چکی ہے، افواج پاکستان کے جو سربراہان ہیں ان سے ان کی ملاقات ہو چکی ہے، اور ہمیں ہر طرف سے یعنی چینی دفتر خارجہ کے بیانات کو اٹھائے، ہمارے دفتر خارجہ کے بیانات کو اٹھائے، ہمارے وزیر اعظم ہاؤس کے بیانات کو اٹھائے، تو کہیں پہ بھی ہمیں ڈفرینسز یا کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی ہے جس کو ہم بنیاد بنا کے یہ کہہ سکے کہ ماضی قریب میں جو ہم نے ڈیمیج غلطیوں سے کیا تھا ایک ماضی کی سیاسی قیادت نے، اس کا کافی حد تک ازالہ ہو چکا ہے. لیکن اب اس کو اگر ہم نے کانسٹنٹ رکھنا ہے، چینی قیادت کو اس وقت پاکستان سے ایک ہی مطالبہ ہے، وہ ہے سیکیورٹی کا، اور سیکیورٹی ہیومن سیکیورٹی بھی اور اکنامک سیکیورٹی. ہیومن سیکیورٹی جو کراچی جیسے واقعات ہوئے یا بیشام جیسے واقعات ہوئے، اس کے تدارک
پاکستان چین سے بڑھ کے چاہ رہا ہے، لیکن چین بھی یقین دہانی چاہ رہا ہے۔ اور دوسرا جو ان کی اکنامک سیکیورٹی کی جو ہم بات کر رہے ہیں، جو ماضی قریب میں پی ٹی آئی کی قیادت سے جو شکایات رہی ہے یا جو ان کا جو ایک رویہ رہا ہے، اس قسم کے سیناریو سے بچنے کے لیے وہ پاکستان سے یقین دہانی چین کروانا چاہ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں سسٹینیبلٹی کو برقرار رکھا جائے۔ اس وقت جو بائی لیٹرل جو پاکستان اور چین کے اس میں درمیان رشید صاحب آپ کو قطع کلامی کی معذرت، اگر ہم دیکھیں اکنامک سیکیورٹی کی بات کریں تو اس میں یقین دہانی اس سطح پر موجود ہے کہ گزشتہ روز ملاقات ہوئی، جو مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط ہوئے، اس میں چین سے پاکستان صنعت منتقلی کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے، تو یہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے اور انڈسٹریلائزیشن کے حوالے سے جی 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 دیکھیے یہ جو بات نتاشا نے سوال کیا اور اس کی وضاحت بڑی خوبصورت کی صافی صاحب نے، کہ سوال یہ تھا کہ یہ جو داغ لگ چکا ہے کیا یہ مٹ جائے گا؟ دیکھیے بات سنیں، اگر یہ داغ ہوتا اور اس کی کوئی اہمیت ہوتی تو نہ چین کے وزیر اعظم یہاں ہوتے، نہ ایس سی او یہاں ہو رہی ہوتی۔ بالکل صحیح، یہ جو کچھ ہوا تھا کراچی میں، یہ تمام دشمن عناصر کو میسج جا چکا ہے کہ یہ اس کچھ کے نہیں ہو خلاف سکتا۔ اس کے خلاف یہ ایک سازش تھی، جی وہ سازش ناکام ہو چکی ہے۔ اور اب جو سیکیورٹی کا معاملہ ہے جو بتایا گیا کہ چین کا ایک مطالبہ ہے، دیکھیے جو دشمن ہیں ایس سی او کے، جو دشمن ہے بی آر آئی کے، جو دشمن ہے اکنامک کوریڈور کے، یہ چین کو بھی معلوم ہے، یہ پاکستان کو بھی معلوم ہے، یہ ایک مشترکہ چیلنج ہے اور اس کے خلاف ہم ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے وہ لڑ رہے ہیں۔ اس میں ظاہر ہے کہ ایک دوسرے سے ہمارے مطالبات بھی ہوں گے، حق بھی ہوں گی، لیکن ہمیں چونکہ مسائل کا اندازہ ہے لہذا اس میں کسی غلط فہمی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ بالکل صحیح چلیں جی، گفتگو جاری ہے، ٹرانسمیشن کا سلسلہ بھی جاری ہے، ابھی ہم چلتے ہیں ایک نیوز بریک کی جانب، اسٹے ٹیون۔